सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। शैतान ने एक दिन अल्लाह से अर्ज किया। शैतान को ये बात देखी ना गई और शैतान ने एक बात अल्लाह से अर्ज की, अल्लाह तू अय्यूब पे इतना नाज करता है, तेरे अय्यूब पर तुझे बड़ा नाज है कि कितना शुक्रगुजार बंदा है। अगर तू उससे उसकी माल और दौलत को छीन ले तो अय्यूब कभी तेरा शुक्र न करे, वो तेरी शिकायत करते फिरेगा। देखना, अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपने बंदों को जानता हूं, कौन शुक्र करेगा कौन नहीं करेगा, मैं सब जानने वाला हूं, तुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो शैतान जो ठहरा, उसने कहा मौला ये अय्यूब तेरा शुक्र नहीं करेगा, वो शिकायत करेगा, तू देख। इरशाद हुआ हम जानते हैं, लेकिन अगर तू देखना चाहे तो तू भी देख ले, तुझे भी बता देते हैं और दुनिया को भी बता देते हैं कि अय्यूब क्या है और अय्यूब कैसा बंदा है। इसका मतलब यह है कि इंसान की खुशहाली शैतान से देखी नहीं जाती। अल्लाह से कहने लगा, अल्लाह ने कहा जा, हमने तुझे इख्तियार दिया कि तू अय्यूब को जिस तरह का नुकसान पहुंचाना चाहता है पहुंचा दे। तो एक मंजर देखा लोगों ने कि अय्यूब अलैहिस्सलाम तो अपने काम में मसरूफ थे, जहां आपके मवेशी गुलाम कनीज वगैरह सब थे, जमीन के अंदर से एक आग निकली और सब जलकर भस्म हो गया। कोई दौड़ा दौड़ा आया और उसने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इत्तला दी कि अय्यूब महल भी गिरा, सारे गुलाम कनीज मवेशी सब खत्म, पलक के झपकते पूरा किस्सा तमाम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई बात नहीं, अल्लाह का था अल्लाह ने ले लिया, हम भी अल्लाह के हैं, हमें क्या इख्तियार है, बस उसने दिया था तो उसका शुक्र है, ले लिया तो सब्र है, और क्या। अभी यही बात हो रही थी कि किसी ने कहा अय्यूब जलजला आया और उस जलजले में आपके बच्चे धंस गए। अच्छा, मवेशी चले जाए, माल चला जाए तो उतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन बच्चों की मौत किसे कहते हैं। और एक साथ सातों बेटियों का मर जाना, सातों बेटों का मर जाना, यानी बिल्कुल एक यूं कहते कि पलक के झपकते अचानक उधर माल मवेशी मकान वकान सब खत्म। और ये कहते हैं कि उसने दिया था ले लिया तो भी क्या करें, अब सिवाय सब्र के और क्या करना है। और अभी यही दास्तान ही सुन रहे थे कि फौरन दूसरी रूह फरसा दास्तान ये कि आपके सारे बच्चे मर गए, जलजले में खत्म हो गए। अब सोचो एक बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी उस वक्त, इसलिए कि बच्चों का मर जाना वो भी दब कर, हड्डियां पिसलियां टूट जाना, जिस्म को का हलाक हो जाना। लेकिन वारे बंदा और नाज़े बंदगी और शान बंदगी, सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम कहने लगे ठीक है, अगर अल्लाह की खुशी इसी में है तो बंदा इसी में राजी है। मेरी औलाद भी तो अल्लाह ही की दी हुई है, उसी ने तो दिया, सब कुछ उसी का है, सब कुछ उसी की अता है, और उस पर भी आप चुप रहे। कुदरत ने कहा देखा, तू कहता था अय्यूब शिकायत करेगा, जबान पे शिकवा तक नहीं है। उसने कहा मौला माल लिया, औलाद लिया, अभी उसका जिस्म सलामत है, अभी जिस्म उसका सलामत है, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। इरशाद हुआ ठीक है, जिस्म को भी अजियत पहुंचा ले। तो उसने एक फूंक मारी तो अंदर से इतनी गर्मी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को महसूस हुई कि पूरे जिस्म में गर्मी का एक दौरा पड़ गया, और उस गर्मी की शिद्दत की वजह से जिस्म में छाले पड़ गए, और वो छालों की गर्मी से भी करार नहीं आया था कि कुछ दिनों के बाद वो छाले फूटने लगे, और छाले फूटने के बाद पूरा जिस्म गलने लगा, और जब जिस्म गलने लगा तो धीरे धीरे फिर अल्लाह की आजमाइश के उस जिस्म में कीड़े पड़ने लगे। अहले सुन्नत व जमात का हमारा यह अकीदा है
کہ اللہ اپنے کسی نبی کو ایسی بیماری نہیں دیتا جس سے لوگ نفرت کریں، لیکن چونکہ یہ کوئی بیماری طبعی بیماری نہ تھی، یہ آزمائش تھی، اسی لیے تفسیر کبیر میں امام رازی نے، امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی شریف میں، اسی طریقے سے امام بغوی نے، اسی طریقے سے تفسیر مظہری میں، اسی طریقے سے علامہ شرف الدین یحییٰ منیری نے مکتوبات صدی دو صدی میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے. کیڑوں کا ذکر اتنے بزرگوں نے کیا ہے، ابن عساکر نے بھی لکھا ہے. تو میں صرف اس بات کو نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ بس سمجھ لیں کہ آپ کی تکلیف کیا تھی، ورنہ ہمارا عقیدہ تو وہی ہے کہ انبیاء کرام کو طبعی بیماری کوئی ایسی نہیں دی جاتی ہے کہ جس سے لوگ نفرت کریں. جسم میں کیڑے پڑ گئے اور وہ کیڑے آپ کا جسم کھاتے رہتے. آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں اور غور کریں، اگر ہم سو رہے ہوں اور سوتے میں پنکھا بند ہو جائے، ہمارے جسم پہ صرف مکھی چلنے لگتی ہے کہ سوتے میں اچھے جسم پہ کیسی تکلیف ہوتی. ہماری نیند کھل جاتی مکھی کے چلنے سے صرف اچھے جسم پہ. اچھا پھر کسی زخم پہ مکھی بیٹھے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ چیخ نکل جاتی انسان کی. صرف مکھی بیٹھنے پر یہ تکلیف ہوتی ہے جس ایوب کے جسم کو کیڑے کھا رہے ہوں. ایوب علیہ السلام کے جسم کو کیڑے کھا رہے ہوں. ایوب علیہ السلام کی آنکھیں محفوظ تھی، زبان محفوظ تھی، دل محفوظ تھا. تین چیزیں، باقی سب پر بیماری کا اثر تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں جب کیڑے پڑ گئے تو جتنے دوست تھے، یار تھے، احباب تھے، سب چھوڑ کے بھاگ گئے. یہ دنیا کتنی مطلبی ہے. کہتے ہیں جہاں گڑ ہوتی ہے وہاں مکھیاں ہوتی، گڑ ہوتا ہے وہاں مکھیاں ہوتی. کہتے ہیں مصیبت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتے. لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، مصیبت میں سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں مگر کبھی قدرت ساتھ نہیں چھوڑ. انسان مومن جتنا بے سہارا ہوتا جاتا ہے اتنا قدرت اس کا سہارا بنتی جاتی ہے. یہ چیز بہت خاص ہے. ایسے وقت میں بندے کو بہت صبر کا اظہار کرنا چاہیے. لوگ ساتھ چھوڑتے چلے، اور صرف ساتھ ہی نہیں چھوڑا بلکہ ایوب علیہ السلام کو کہا کہ آپ بستی سے چلے جائیں. اللہ کے پیغمبر کو کل تک جن کے ٹکڑوں پہ پلتے تھے، جن کے دسترخوان سے لقمے اٹھا کر کے چنتے تھے، ان کو کہتے ہیں آپ بستی چھوڑ کر چلے جائیں. تو ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں بستی چھوڑ کے کہاں جاؤں، میں کہاں رہوں گا؟ تو لوگوں نے کہا ایک جنگل میں آپ کی گھاس پھوس کی جھوپڑی بنا دیتے ہیں، اسی میں آپ رہیے. لیکن چونکہ نبی کی پوتی تھی آپ کی بیوی، سب ساتھ چھوڑ دیے، آپ نے ساتھ نہیں چھوڑا. آپ کہتے تھے ایوب میں تمہارے ساتھ رہوں. حضرت ایوب نے بارہا کہا کہ دیکھو مصیبت مجھ پر ہے، مشکلیں مجھ پر ہے، اللہ کا امتحان اور آزمائش مجھ پر ہے. تو آپ ایک کام کریں، اگر آپ چاہیں تو طلاق دے دی جائے گی تو تم چلے جاؤ. انہوں نے کہا نہیں، جب راحت میں میں آپ کے ساتھ رہی تو مصیبت میں بھی میں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے. اور وفادار اور شریف بیوی کی علامت یہی ہے، پہچان یہی ہے. اچھا بیوی ہی نہیں بلکہ اچھے دوستوں کی بھی پہچان یہی ہے کہ جو خوشیوں میں ساتھ رہے تو غموں میں بھی ساتھ رہے. اسی لیے مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ نے فرمایا وفادار دوست کی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی مصیبت میں ساتھ نہیں چھوڑتا. ورنہ رستے سے چلتے ہوئے تو بہت لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں نا وہ چلتے سورج کو تو سبھی سلام کرتے ہیں، چڑھتے سورج کو. لیکن وہ رستے میں جو لوگ ساتھ ہوتے ہیں، ہر رستے کا مسافر ساتھ ہونے والا اپنا نہیں ہوتا. تو اچھے دوست بنو. آپ چاہے کم لوگوں سے دوستی کرو لیکن جس کے دوست بنو اچھے بنو، کیونکہ دوستی کا صلہ قیامت میں ملنا ہے. اور دوستی کا صلہ جو بے غرض دوستی ہے نا، بے غرض بے مطلب دوستی،
اس میں کوئی غرض نہیں، کوئی مفاد نہیں، کوئی مطلب نہیں، صرف اللہ کی خوشی کے لیے جو دوستی کرتا ہے اس کا صلہ بے حساب جنت ہے، دوستی کا بدلہ بے حساب جنت ہے۔ یہ چائے پانی والی دوستیاں ختم کرو، یہ کیرم کلب والی دوستیاں ختم کرو، یہ منہ کی بولی والی دوستیاں ختم کرو، وہ دوستی کرو جسے کہتے ہیں من احب للہ و ابغض للہ۔ یہ دوستی اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمن۔ یہاں تو روز دوست بنتے ہیں، روز ٹوٹتی ہے دوستیاں۔ اب ظاہر سی بات ہے انبیاء کا ساتھ لوگ نہ دے سکے تو کس کا ساتھ دے سکیں گے؟ تو ایوب علیہ السلام کو سب چھوڑ گئے اور کہنے لگے کہ ہم کوئی جھوپڑی بنا دیتے ہیں آپ کے لیے، گھاس پھوس کی، اور جھوپڑی بنا دی گئی، سب چھوڑ گئے۔ بی بی رحمت نے کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گی، اور حضرت بی بی رحمت جو ملکہ تھی ایوب علیہ السلام کی، جس کے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ روزانہ کھانا کھاتے تھے، پھر وہ چپکے سے جاتی اور جا کر لوگوں کے کچھ کام کرتی اور اس سے جو رقم آتی اس سے کھانا لے کر کے آتی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے کھلاتی۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ اگر کسی سے امتحان لینا چاہے، اس لیے اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے۔ اللہ اگر دولت دے، اتراؤ نہیں، غرور مت کرو، تکبر مت کرو، عاجزی کرو۔ مولا دیا ہے، اب روکنا نہیں، مولا اب امتحان مت لینا۔ اس سے ہمیشہ دعا کرا کرو، اللہ امتحان مت لینا، آزمائش مت لینا۔ ہم لوگ تھوڑی اس قابل ہیں، ہم تو تجھ سے عدل کے نہیں بلکہ فضل کے امیدوار ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کرو، اللہ تو نعمت نہیں چھیننا، نعمت نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام روزانہ یا جب بھی حضور کو نظر آتے تھے کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد، تو آپ ایک ہی دعا کرتے تھے ملتزم سے چمٹ کر، اے اللہ جو نعمت تو نے دی ہے وہ مجھ سے چھیننا نہیں۔ اس لیے آپ دعا کیا کریں، آپ اس دعا کو حصہ بنائیے، اپنی دعا کا حصہ بنائیے اس دعا کو، اللہ جتنی نعمت تو نے دی ہے اس میں برکت دے، چھیننا نہیں، ورنہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ سوچو ذرا، جس کے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ کھا کے جاتے ہو، جب وہ لوگوں کے یہاں کام کرنے کے لیے جاتی ہو نبی کی بیوی ہو کر، اس کا مطلب ایسا بھی وقت انسان پہ آ سکتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی، اور پھر آتی ایک مرتبہ کھانا لے کر آ رہی تھی تو رستے میں شیطان ملا انسانی شکل میں، اور کہتا ہے کہ بی بی رحمت، میں تیرے شوہر کا علاج جانتا ہوں، میں اس کو علاج تو اس کا کر دوں گا، لیکن جب تیرا شوہر اچھا ہو جائے تو مجھے صرف شکریہ میں ایک جملہ کہے، کچھ اور نہیں چاہیے، پیسے دے لے کچھ نہیں چاہیے، جب وہ اچھا ہو جائے تو مجھے صرف شکریہ میں ایک جملہ کہے، اس کا جملہ یہ ہو کہ تو نے مجھے شفا دی، تیرا شکریہ۔ حالانکہ نبی کی بیوی تھی، سوچا کہ اس میں کیا ہے، کوئی بہت بڑی بات، اور پہچان نہیں سکی کہ یہ شیطان ہے، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس سے دوا لاتا ہے تو ہم پوچھتے ہوئے کیسا لگ رہا، تو کہاں وہ فلاں سے دوا لائی تھی تو اچھا ہو گیا، اس میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں، اتنی خاص بات۔ لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، تو ان کے چھوٹے چھوٹے جملے بھی پکڑے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ دیکھو جی، وہ ایک طبیب ملا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں تیرے شوہر کا علاج جانتا ہوں، دوا دوں گا وہ اچھا ہو جائے گا، بس وہ شکرانے میں اتنا کہے کہ تو نے مجھے شفا دی، شکریہ میرا اتنا ادا کریں۔ آپ غصے میں آ گئے، فرمایا تو شیطان کا پیغام میرے پاس لے کر آئی ہے، وہ شیطان تھا، اور تیری اتنی جرأت کہ تو شیطان کا، کہا حضرت میں نے نہیں پہچانا اس کو، کہا وہ شیطان میرا اجر ضائع کرنا چاہتا ہے، میرے صبر پر وہ سوالیہ نشان لگانا چاہتا ہے، میری آزمائش میں جو صبر کر رہا ہوں وہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور غصے میں آ کر فرمایا اگر میرے اندر طاقت ہوتی تو میں تجھے 100 کوڑے اب بھی لگاتا، لیکن سن میرے اندر اس وقت طاقت نہیں ہے، جس دن اچھا ہو جاؤں گا اللہ کی قسم تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا، کیونکہ تو شیطان کی بات جو میرے پاس لا رہی ہے۔ ہائے ہائے، وفادار بیوی ہے، لیکن غیرت تو دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کی، شیطان کا پیغام کوئی لے کر کے آ جائے انجانے میں، لاشعوری طور پہ، فرماتے 100 کوڑے، قسم تو کھا لی۔ بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی اسی طرح گزرتی رہی۔
اور ابن اساکر لکھتے ہیں, امام رازی نے بھی لکھا ہے کہ جب کیڑے زمین پہ گرنے لگے, وہ کھاتے کھاتے جسم زمین پہ گرنے لگے, تو ایوب علیہ السلام ان کیڑوں کو اٹھا کر کے اپنے جسم پہ واپس رکھ لیتے اور ان کیڑوں سے مخاطب ہو کر کے کہتے, اے کیڑوں, ابھی تو تمہاری غذا میرے جسم میں باقی ہے, ابھی تمہاری غذا میرے جسم میں باقی ہے, تم ناراض ہو کر کہاں جا رہے ہو, رکو, کھاؤ, جب تک کھا سکتے ہو کھاؤ. اللہ کا نبی کتنی صبر کی ہمیں تلقین کر رہا ہے. یہاں تو چھوٹی سی کسی کو بیماری ہو جائے وہ پورے گاؤں میں واویلا کرتا ہے, کیا بیماری کے لیے میں ہی دکھا تھا, مجھے شوگر ہو گئی, بلڈ پریشر ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ارے نادان, سوچ کہ اللہ کے نبی کے جسم میں کیڑے پڑ گئے, اللہ کا نبی ان کیڑوں کو اٹھا اٹھا کر کے اپنے جسم پہ رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ شان بندگی یہ ہے, جس میں یار راضی ہے اس میں ہم راضی ہے. بندوں کی شان یہ ہونی چاہیے. اور سنو, کبھی کبھی عبادتوں سے وہ مقام نہیں ملتا جو بیماریوں پہ صبر کرنے کی بنیاد پہ مل جاتا. اور یہاں تو کچھ کم وقت جاہل ایسے بھی ہیں, کسی کو بیمار دیکھ کر تانا دیتے ہیں, یہ تو اپنے کرتوت کی سزا بھگت رہا ہے, یہ تو اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے, یہ تو اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہے. میں کہتا ہوں نادانوں, اگر ہر آدمی کیے کی سزا بھگت رہا ہے تو جناب ایوب نے کیا کیا تھا؟ وہ تو معصوم تھے, پیغمبر تھے اللہ کے, اور مصیبتیں آتی ہیں تو وہ مرتبے بلند کرنے کے لیے آتی ہے, یا گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے یا درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو ایوب علیہ السلام ان کیڑوں کو اٹھا اٹھا کر کے جسم پہ رکھتے. میں نے پہلے کا کیڑوں کا قصہ بیان کرنے سے پہلے کہا کہ میں اس کو صرف نقل کر رہا ہوں, اور میں نے کتابوں کے حوالے پڑھ دیے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. میری حیثیت سے ایک ناقل کی ہے, میں کوئی محقق نہیں ہوں. تو جب کیڑوں کو رکھتے اور وہ کیڑے پورا جسم چاٹ گئے, کیا ہمت ہے اللہ والوں کی, کیا حوصلہ ہے. یہاں مکھی بیٹھے تو چیخ اٹھے, مچھر بیٹھے تو 4 مرتبہ ہم کھجواتے نماز میں. حضرت ایوب علیہ السلام کے پورے جسم میں کھجلی تھی اور کیڑے چاٹ رہے تھے پورے گوشت کو, خون کو. وہ سب چاٹتے چاٹتے اور کھاتے کھاتے 2 کیڑے آگے بڑھے اور ایک کیڑے نے آپ کی زبان کھانا چاہا اور ایک کیڑے نے آپ کا دل پہ ڈنک مارا دل کھانے کے لیے. تو حضرت ایوب کی چیخ نکل گئی, آہ کی آپ, ایک آہ نکلی آپ. جب آہ نکلی تو شیطان نے کہا, دیکھ, میں نے کہا تھا نا, دیکھا اتنا صبر کیا, وہ نہیں, دیکھ. ایک آہ نکلی تو کہتا ہے, دیکھ تیری شکایت کر رہا ہے. تو قدرت کی طرف سے جواب آیا, ایوب کیا تو بھی میری شکایت کرنے لگا, یار کی شکایت تو بھی کر رہا ہے. ایوب نے کہا, نہیں مولا, میں تیری شکایت نہیں کر رہا ہوں, بلکہ میری جو چیخ ہے وہ بھی تیری محبت کی وجہ سے, تقاضے محبت مجھے چیخنے پہ مجبور کرتا ہے. کہا کیوں؟ قدرت سب جانتی ہے. پھر بھی کہا کیوں؟ تو عرض کی کہ یہ کیڑوں کو حکم دے, پورا جسم تو کھا ہی چکے ہیں, اور جو کھانا چاہتے ہیں, جو بچا کچا ہے وہ سب کھا لیں. ایوب کو کوئی اعتراض نہیں, جو بچا کچا رہ گیا وہ سب کھا لیں, بس میری زبان, میرا دل اور میری آنکھیں, یہ 3 چیزیں ان سے کہہ دے کہ نہیں کھانا. بعض روایتوں میں 2 کا ذکر ہے, بعض میں 3 کا. 3 چیزیں نہیں کھانا, آنکھ, زبان اور دل. اب قدرت نے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا, ایوب جب سب کھلا چکا اور کھلانا چاہتا ہے تو 3 کیوں بچانا چاہتا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں, تیری خاطر. زبان ہوگی تو تیرا ذکر کروں گا, دل ہوگا تو تیری یاد کر, زبان ہوگی تو تیرا ذکر, دل ہوگا تو تیری یاد, اور آنکھیں ہوگی تو تیرا دیدار. حضرت بابا فرید علی رحمٰن نے بھی یہی کہا تھا نا کہ کاگا کاگا چن چن کھائیو سارا ماس. کاگا کاگا
चुन चुन खाइयो खाइयो सारा मांस, दो नैना मोरे मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस। एक कौवे तू मेरा पूरा जिस्म खा ले, लेकिन मेरी दो आंखें मत खाना, किस लिए कि आंखें होगी तो यार का दीदार होगा। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा। देखो क्या मोहब्बत है, अपने जैसा कोई बंदा ठोकर लगे तो हम शिकायत करते हैं, मंदी आ जाए तो हम शिकायत करते हैं, बल्कि कोई तकलीफ ना भी हो तो हम लोगों को ना पता चल जाए कि हमारे पास कितना माल है, हम कितने खुशहाल है, और जिसको देखो वो रोता ही रहता है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मंदी हो रही है, कमाई नहीं हो रही है, ये सब हो रहा है। और वहां इतनी मुश्किल है, मुसीबत है, फिर भी ये है कि मौला इसको कहे सब चाट डाले, सब खा जाए, लेकिन ये नहीं खाए, मेरा दिल ना खाए, मेरी जबान और मेरी आंख। आंख होगी तो तेरा दीदार, जबान होगी तो तेरा जिक्र, दिल होगा तो तेरी याद। इरशाद हुआ अय्यूब तू बड़ा प्यारा बंदा है, अय्यूब तू बड़ा प्यारा बंदा है और तूने हक अदा किया इम्तिहान का। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा मौला मुझे मुसीबत पहुंची है, अल्लाह तू रहम करने वाला है, अरहमुर राहिमीन है तू, मौला तू मेरी मुसीबत पर रहम फरमा दे और मेरी मुश्किल को दूर कर दे। तो इरशाद हुआ कि एक काम करिए, आप पैर मारिए जमीन पे। देखो जब इम्तिहान की घड़ियां खत्म हो जाती है ना, तो कामयाबी जब आती है तो फिर क्या शान का इजहार होता है। आपकी बीवी गई हुई है काम के लिए और आप जमीन पे पैर मारते हैं तो पानी का मीठा चश्मा जारी हो जाता है। कुदरत की तरफ से वही आती है कि आप पानी पी लें, पानी पिया तो अंदरूनी सारी जिस्म की कमजोरी और बीमारी खत्म हो गई। फिर नहाया तो ऊपर के जिस्म की सारी बीमारी खत्म हो गई, पूरा हुस्न वापस आ गया। बल्कि बाज रिवायतों में तो यह आता है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को जवानी दोबारा मिल गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम को जवानी खुदा ने लौटाई है। बाज लोग तो इतना ही सुनते हैं और इतना ही पता है लोगों को कि जलीखा को जवानी मिली है वापस, हजरत अय्यूब को भी जवानी दोबारा मिली है। आपने गुस्ल किया है फिर जवानी वापस आ गई। चूंकि जो आपको बीमारी हुई थी वो 80 साल की उम्र में हुई थी, आपको 80 साल की उम्र में बीमारी हुई थी जब आपके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन जब आपने उसमें गुस्ल किया तो बाल फिर से सिया हो गए, जवानी लौट आई, आप ताकत और कुव्वत लौट आई, आप नहा धोकर जन्नत के कपड़े पहनकर बैठ गए। तो अल्लाह ताला ने बरसात में जन्नत की तितलियां बरसाई जो सोने की थी। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम उसको उठाकर चादर में भरने लगे। इरशाद हुआ अय्यूब तो मालो दौलत से सैर नहीं होता? तो अर्ज की मौला मालो दौलत से प्यार नहीं है, दरअसल ये तेरी नेमत है इसलिए इससे प्यार करता हूं, दिया तूने है। अब इससे पता चला कि अगर कोई बंदा दौलत से प्यार करे इस नीयत से कि ये अल्लाह की नेमत है, तो अल्लाह उसको दौलत से प्यार करने पर भी सवाब अता फरमाए। लेकिन नीयत अच्छी होगी तो अजर इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो इसका मतलब यह है कि दौलत की भी कदर करना चाहिए कि नेमत अल्लाह की है, रोटी की अनाज की कदर करना चाहिए, लेकिन इसको अल्लाह की राह में खर्च भी करना चाहिए। तो ये बैठ गए सब समेट कर, बीबी रहमत हाजिर हुई तो आई तो देखा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम नहीं है और एक बहुत खूबसूरत इंसान पूरे कर्रो फर के साथ वह बैठा हुआ है। तो बड़ी लजाजत से पूछा कि यहां एक मरीज को मैं छोड़ करके गई थी, वो मरीज कहां है? और आंखों में आंसू आ गए। औरत थी ना, दिल में ख्याल आया कि कहीं मेरे शौहर को भेड़िया तो नहीं उठा लेंगे, क्योंकि ताकत नहीं थी ना चलने फिरने की, हाथ में ताकत तो कुव्वत नहीं थी दिफा की, तो डर गई। हालांकि नबी को कभी जानवर नहीं खा सकते, लेकिन औरत थी, सब भूल गई। और अचानक ज़हन में ख्याल आया कि मेरे शौहर को जो इतनी मुसीबत सह रहा था उसको भेड़िया तो नहीं उठा ले गया। तो डरते डरते उस अजनबी से जंगल में पूछा, यहाँ एक मरीज में छोड़कर गई थी, वो कहाँ है? वो मरीज था। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के कहा, क्या अय्यूब को ढूंढ रही हो? तो कहा हाँ मेरा शौहर अय्यूब। कहा मैं ही तो अय्यूब हूं, तुम रहमत हो ना? कहा हाँ। तो कहा ये कैसे? फिर पूरी दास्तान आपको बताई।
اور داستان جب آپ کو بتائی تو کہا اب اللہ نے امتحان ختم کر دی، امتحان ختم ہو گیا ہے. تو فرمایا کہ وہ میں اپنی قسم نبھانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا بڑی ساتھ دینے والی تیری بیوی ہے، اب تو اسے 100 کوڑے مارے گا تو ہم تیرے لیے یہ آسان کر دیتے ہیں کہ گیہوں کی 100 بالیاں لے لو یا کوئی ایسے تنکے لے لو 100 اور اس کو ایک ساتھ باندھ لو اور ایک ساتھ مل کر اس کو ملا کر رحمت کے بدن پہ لگا دو تو 100 کوڑے مارنے کا کفارہ ادا ہو جائے. اور کہا کہ اب جاؤ دونوں ساتھ رہو. اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو 2 روایتیں ملتی ہے، جو بچے مرے تھے وہ پھر زندہ کر دیے، اور ایک روایت کے مطابق اللہ نے پھر سے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا فرمائی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس سے زیادہ عطا کیے. دیکھو صبر کا صلہ بہت اچھا ہے، صبر کا پھل بہت اچھا ہے. صبر میں واہویلا نہیں ہے، صبر میں آہو فغاں نہیں ہے. تو جو ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑے تھے، امام شرف الدین یحییٰ منیری فرماتے ہیں ان کیڑوں کو اللہ نے ریشم کا کیڑا بنا دی. ان کیڑوں کو اللہ نے ریشم کا کیڑا بنا دیا، یعنی سارے کیڑے مارے جاتے ہیں اور جو نبی کے جسم سے لگ گئے اسے پالا جاتا ہے. اس کا مطلب نبی سے وابستہ ہونا کتنی بڑی بات ہے. کیڑا وابستہ ہو جائے تو لوگ اس کو پالتے، کتنا قیمتی ہو جاتا ہے. پھر ایوب علیہ السلام رہنے لگے تو پھر دوست یار سب پلٹ کر کے آئے، پھر سے لوگ واپس لوٹے. لیکن ایوب علیہ السلام نے کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا کہ تم نے تو دھوکہ دیا تھا. ہماری طرح کوئی کم ظرف ہو نا تو کہنے لگے کہ یار تم نے تو دھوکہ دیا تھا، تم تو بھاگ گئے تھے اور یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا. ایوب علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا، ان کو پھر سے سمیٹا، گلے لگایا، لوگوں نے مبارکبادیاں دی. اب ایوب علیہ السلام پھر رہنے لگے، وہی آپ کے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ پھر کھانے لگے، پھر دولت لٹانے لگے. تو ایک دن چند دوستوں نے پوچھا ایوب ایک بات بتاؤ کہ اللہ نے آپ سے بڑا امتحان لیا، آپ کی زندگی کے 3 دور ہیں. ایک دور خوب راحت کا، سکون کا، اطمینان کا، شان کا، شوکت کا، دولت لٹانے کا، محل میں رہنے کا، یہ دور پہلا. دوسرا دور 18 سے 20 سال کا، مصیبت کا، تنگ دستی کا، ساتھ چھوڑ دینے کا، جسم میں کیڑے پڑ جانے کا، مشکل کا، مصیبت کا، تکلیف کا، کسی کے پاس اور قریب نہ آنے کا، کتنا مشکل کا، وہ دوسرا دور ہے. اور تیسرا دور ابھی کا، اب تو اور زیادہ اچھا، پہلے سے زیادہ دولت، پہلے سے زیادہ اولاد، پہلے سے زیادہ مویشی، پہلے سے زیادہ کھیتیاں، باڑیاں، محل، محلات، باغات، سب. سچ سچ بتانا نبی تو سچائی ہوتا ہے، نبی کبھی جھوٹ تو نہیں بولتا. لیکن ایوب سچ کہیے، آپ تو سچے ہی ہیں کہ تینوں دور میں آپ کو سب سے پسندیدہ دور کون سا تھا؟ تینوں میں سب سے اچھا دور آپ کو کون سا لگتا تھا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اگر ظاہراً پوچھو تو جو دولت کا، راحت اور آرام کے دن تھے وہی اچھے ہیں. لیکن اگر دل کی پوچھو، دل کی، تو جب بیمار تھے نا، جنگل میں پڑے تھے، گھاس پھوس کی جھوپڑی میں، جب کوئی قریب نہیں آتا تھا، سارے ساتھی ساتھ چھوڑ چکے تھے، وہی دور میرا سب سے اچھا تھا. تو لوگوں کو حیرت ہوئی وہ دور کیسے اچھا تھا؟ تو کہنے لگے تمہیں نہیں پتا، جب تم سب چھوڑ گئے تھے کوئی نہیں تھا اور میں بیماری میں مصروف تھا، جسم کو کیڑے کھاتے جاتے تھے اور کوئی قریب نہیں آتا تھا، تو صبح ایک مرتبہ اور شام کو ایک مرتبہ میرا اللہ میرے کان میں سرگوشی کرتا. میرا اللہ میرے کان میں سرگوشی کرتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا میرے ایوب، پیارے ایوب کیسے ہو؟ تو جب وہ کہتا تھا نا کیسے ہو، تو میں کہتا تھا الحمدللہ. تو وہ جو کلام کی چاشنی میرے کانوں میں رس گھولتی تھی نا، تو ساری تکلیف میرے سامنے ہینچ ہو جاتی تھی. صبح بھی پوچھتا میرے ایوب، ارے جسے میرا کہہ کے وہ پکارے، پیارے ایوب جسے پیارا کہہ کے وہ پکارے. تو وہ مجھ سے پوچھتا تھا خیریت، ارے سارا خیر پیدا کرنے والا خدا جس کی خیریت پوچھے پھر اس کو کیسا لطف آئے گا. وہ فرماتے ہیں کہ صبح اور شام 2 مرتبہ کہتا تھا کیسے ہو،
تو میں جھوم کے کہتا تھا الحمدللہ. لیکن بات یہ ہے جب سے وہ مصیبت ٹل گئی ہے, اب شان کی زندگی مل گئی ہے, یار بھی مل گئے ہیں, تو اب وہ پوچھتا خیریت نہیں پوچھتا. جب خیریت میں ہے تو وہ خیریت نہیں پوچھتا. تو وہ دن یاد آتے ہیں, کاش بیماری رہتی مگر وہ خیریت پوچھتا رہتا. اور خدا کی قسم وہ جس سے خیریت پوچھے اس کی لذت تو محسوس کریں. اس سے پتا چلا مصیبت میں بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے, تکلیف میں گھبرانا نہیں چاہیے. جب بندے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو خدا ساتھی بن جاتا ہے, اور ایسا ساتھی بنتا ہے کہ پھر وہ خیریت بھی پوچھتا ہے, وہ خیریت بھی. لیکن اس منزل تک کوئی پہنچے تو صحیح. یہ سیدنا ایوب علیہ السلام کی زندگی ہے.